फैशी शो का। आप सबको मालूम है कि आजकल कोरोना वायरस जो है उसका बड़ा दौर दौरा है, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने अपने घरों में सेल्फ लॉकडाउन में या मैंडेटरी लॉकडाउन में, जिस तरह भी आपके यहाँ सूरत हाल है आपके मुल्क में, आपके शहर में या आपके इलाके में, आप लोग उसको ओबे कर रहे होंगे, घरों में बैठे होंगे। इस तरह आप न सिर्फ आप खुद सेफ रहते हैं बल्कि अपने घर वालों को भी और अपने मोहल्ले वालों को और शहर वालों को भी सेफ रखते हैं। तो आज का प्रोग्राम जो है माह रमज़ान का प्रोग्राम, उसी मुनासबत से हम लेकर के आए। रमज़ान ट्रांसमिशन हमारी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बहुत मशकूर हूँ अपने तमाम वो फ्रेंड्स जो नातख़्वाह हैं और या नातगो हैं, जो इस हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं। उन तमाम का मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत मोहब्बत और शफ़क़त का इज़हार फरमाया, स्पेशली इस महीने में। और मुझे मालूम है कि आजकल वक्त जो है वो बड़ा मुश्किल है सबके लिए। रमज़ान भी हैं, फिर तरावियाँ भी घरों में लोग अपने अदा कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी, लेकिन उसके बावजूद इन तमाम दोस्तों ने बड़ी शफ़क़त का इज़हार फरमाया। मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। आज बरकत रमज़ान जो हमारा सिलसिला एक चल रहा है, उसमें बहुत ज़बरदस्त शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, और उनका माशाअल्लाह कलाम पढ़ा हुआ बहुत खूबसूरत सब लोग आप पसंद करते हैं। मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर भी तशरीफ़ ला चुके हैं, और एक सबसे खुसूसी बात ये है उनके बारे में कि वो दुनिया के सबसे यंगेस्ट एडिटर हैं नात मैगज़ीन के। तो ये उनको एजाज़ हासिल है, और भी बहुत सारे नात के मैगज़ीन्स हैं जिसके एडिटर्स हैं, लेकिन इनको ये एजाज़ हासिल है कि सबसे यंग जो हैं वो एडिटर हैं। मैं बात कर रहा हूँ none other than मोहम्मद ज़करिया शेख अशरफी साहब, और बहुत ज़बरदस्त नातख़्वाह हैं। एक बड़े खूबसूरत अंदाज से जो है वो नात पढ़ते हैं माशाअल्लाह, एक मुनफरिद अंदाज है। कराची पाकिस्तान से ताल्लुक़ है हज़रत का, और इनके वालिद साहब जो हैं मोहम्मद तैयब साहब, बाय प्रोफेशन वो बैंकर हैं और टीचर भी हैं, और उन्होंने एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा फातमिया एजुकेशनल सोसाइटी, और हमजा एकेडमी शाह फैसल कॉलोनी में, ड्रिक कॉलोनी भी जिसको कहते हैं। और बहुत सारा और भी काम कर रहे हैं जो हम आप के गोशगुजार कर चुके हैं। कैप्शन में आप उन तमाम चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बगैर ताख़ीर किए हुए अपने मेहमान को शो में मदऊ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़करिया साहब। वालेकुम अस्सलाम एजाज कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज अपने इस ट्रांसमिशन में बरकत रमज़ान में मुझे मदऊ किया और इसका हिस्सा बनाया, और देखने वालों को और आपके चैनल के जितने भी नाज़रीन हैं सबको मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपने आज मुझे ऐसे दिन में बुलाया है जब अशरा रहमत ख़त्म हो रहा है और अशरा मग़फ़िरत शुरू हो रहा है, तो आपने मुझे रहमत और मग़फ़िरत के दरमियान में आपने मुझे याद किया है, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक की रहमतें हमें, आपके देखने वालों को, हम तमाम को अता फरमाए, और इस माह मुबारक के सदक़े में और आने वाले अशरा मग़फ़िरत के सदक़े में हम तमाम की मग़फ़िरत दे फरमाए। और ये जो वबा कोरोना की आज जिससे पूरी दुनिया नबर्द आज़मा है, मैं दुआ गो अल्लाह ताला इस वबा को जल्द अज़ जल्द ख़त्म फरमाए और हम दोबारा अपनी ज़िंदगियों की तरफ नॉर्मली लौट जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ बढ़ें, और इंशाअल्लाह ज़रूर बहुत सारे कलाम प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि अगर आपको कोई ख़ास कलाम आपको सुनना है तो आप ज़रूर फरमाइश कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगर हज़रत को वो कलाम याद हुआ तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी खिदमत में वो पेश करेंगे। थोड़ा सा आपको मैं आपके बचपन में ले जाता हूँ ज़करिया साहब। 4-5 साल के जब आप थे तो आपको क्या पहली अर्लीस्ट मेमोरी क्या याद आती है? आपको क्या याद आता है? एजाज साहब, एक सवाल ये जो आपने मुझसे किया, आपने सफराया तब्दील कर दिया। अमूमन लोग इसको अमूमन यूँ पूछते हैं कि आपने नातख़्वानी कब से शुरू की? नहीं, वो तो नहीं, मैं थोड़ा और पीछे चला जाता हूँ थोड़ा-सा। तो नहीं, मैं इसका जवाब वही आपकी जवाब से मुत्तसिल इसका जवाब भी है। तो मैं इसका जवाब ये देता हूँ कि मैंने उस वक़्त से नातख़्वानी की जब मैंने अपनी शऊर की मंज़िलें भी तय नहीं की थी। जब मैं लाशऊरी कैफ़ियत में था, मैं तब भी नात पढ़ रहा था, क्योंकि मेरी समातों में मेरी वालिदा की लोरी नात की सूरत में मेरी कानों में गूंजी, और वो मेरी रूह में उतरती चली गई, और उसी का ही ये समर था कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अपने हबीब की मदद सराई के लिए चुन लिया।
سبحان تو اللہ. میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے نعت اس وقت بھی پڑھی جب میں نے اپنی شعور کی منزل بھی طے نہیں کی تھی. جو جو میں نے اپنی منزلیں طے کی ہیں تو میں یہ جان گیا کہ میں نعت پڑھ رہا ہوں یا میں ثناخوانی کر رہا ہوں، اور شعوری ادراک بھی مجھے پھر وقت کے ساتھ ساتھ آیا. لیکن لاشعور میں میری والدہ کی لوری تو آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، نعت کی صورت میں وہ میرے کانوں میں، تو روز اول سے الحمدللہ میرے پاس میری سماعتوں میں رچ بس گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کچھ آپ کو یاد ہے کہ سب سے پہلی نعت آپ نے کب پڑھی، کس عمر میں آپ نے پڑھی؟ اصل میں میرے والد کسی صاحب، فارمل میں یا جی کسی جی اسکول جی، میں؟ میں اسکول کے تمام پروگراموں میں نے روز اول سے حصہ لیا، اور ہمارے اسکول میں ایک طریقہ کار تھا، جو صبح اسمبلی ہوتی تھی تو ہاں اس میں ہاں، تلاوت اور ایک نعت ہوتی تھی، تو میں اس سے بالکل بھی ایسے. روزانہ ڈیلی بیسس پہ یا تو میں تلاوت کرتا تھا یا نعت پڑھتا تھا. یہ میرا ایک طریقہ کار رہا ہمیشہ سے. اور پھر میرے والد صاحب کے جو پیر صاحب تھے، ان کے پیر خانے میں جی، بچپن سے جب سے ہوش نہیں سنبھلا تب سے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی نعت خوانی ہوتی تھی، وہاں بھی پڑھنے کا شوق ہوا، پھر ماشاء وہاں اللہ. پہ بھی پڑھنے لگا. تو اچھا، یہ پوری ایک جرنی تھی کہ اب ایگزیکٹلی اگر آپ مجھ سے کہیں کہ پہلی نعت آپ نے کب پڑھی، تو شاید مجھے شعوری طور پہ اس کا احساس نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن ہاں یہ احساس ہے کہ جیسے میں نے جو بات کی نا کہ میں نے اپنی جو شعور کی منزلیں طے کی، تو نعت جی، پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو پایا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ تو آپ کا ایک کیونکہ ایک کیریئر نعت خواں ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک فیلڈ سوچ کر آتے ہیں، مثال کے سوچ طور کر پر اگر آتے ہیں. جی بالکل. جی دو ہاں، چار 5 سال کے عرصے میں اگر کوئی آیا ہو تو سوچ کر آتا ہے، تو اس کے بعد یہ ساری فیکٹس اینڈ فگر موجود ہوتے ہیں. ایسے ہمیں ہی. تو شاید میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا تو ہم نے یہ انتخاب خود سے نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارا چن انتخاب ہوا لیا، ہے. چن لیا، الحمد بالکل للہ. ایسے، بالکل. اور یہ فیصلے جو ہے وہ کوئی اور ہی کر رہا ہوتا ہے کہ کس بے شک. کو مدح سرائی کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کی شان میں کس نے قصیدے پڑھنے. تو یہ بالکل یہ فیصلے کوئی اور کرتا ہے اور کہیں اور میں ہوتے ہیں. آپ کو ایک اور مزیدار بات بتاؤں. پرفارمنگ جی. آرٹس کی طرف ہماری پوری فیملی میں سے کوئی بھی نہیں آیا. اچھا. ہماری فیملی پیور بزنس مین یا ایجوکیشن سے تعلق ہے سب کا. ارے واہ. تو میں پوری فیملی میں اسٹل اب تک ایک واحد آدمی ہوں ماشاء جو اللہ. اس طرف آیا اور جس نے یہ سارے کام کیے. یعنی یہ بھی اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق ہے، میری کرم ہے اپنی اس اس میں کا. کوئی کمال نہیں ہے. میرے والدین کی دعاؤں کا صبر ہے. اللہ سبحان رب اللہ. العزت نے اپنے حبیب کی ثنا خوانی کے لیے اور مدح سرائی کے لیے اور نعت کی خدمت کے لیے مجھے بالکل. منتخب کیا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جیتے رہیے، خوش رہیے. اور ویور سے میں درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی کلام سننا ہے تو ضرور آپ فرمائش کیجیے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کو اس کلام کو اپنے پروگرام میں شامل کر سکیں. جناب، ہمیشہ کی طرح اور یہی پروگرام کا فارمیٹ ہمارے ہے کہ حمد باری تعالیٰ سے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے. اور بہت ہی خوبصورت کلام سید صبی الدین صبی رحمانی بھائی، جو بہت ہی زبردست نعت گو بھی ہیں، نعت گو شاعر ہیں اور نعت خواں بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بڑا کمال کا لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اگر اس کے جی چند ضرور، اشعار بالکل پیش ہمارے لیے. کرتا ہوں. اور یہ پچھلے سال یہی وقت تھا کہ میں عمرے پہ جا رہا تھا. پچھلے سبحان سال اللہ، ہم یہی نواں روزہ افطار کر کے ہم نکلے تھے ہم عمرے سبحان کے لیے. اللہ، سبحان بڑی اللہ. یادیں وابستہ ہیں. آج بڑا آپ نے ایسا دن منتخب کیا جس سے بڑی یادیں وابستہ ہیں. ماشاء میں اللہ، پیغام ماشاء پیش کرتا ہوں. یہ ہر ظاہر کے دل کی صدا ہے کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا لایا کہاں مجھ کو
میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور دعا دیکھیے جو ہر دائر کے دل کی دعا ہوتی ہے، اور دعا کا انداز دیکھیں کہ تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا ہم سب کیا چاہتے ہیں بس مغفرت کی عطا چاہتے ہیں بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت شکریہ جناب، بہت خوبصورت کلام اور آپ نے اس کا حق ادا کیا، بہت خوبصورت آپ نے پڑھا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج کچھ تکنیکی وجوہات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے شاید ہم فیس بک پر نہ دیکھے جا رہے ہوں، اور یہ نوٹیفیکیشن مجھے آیا اس سافٹ ویئر کی طرف سے جو میں استعمال کرتا ہوں کہ فیس بک جو ہے آج کل اپنا سافٹ ویئر اپ گریڈ کر رہا ہے، کیونکہ سب لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت سوشل میڈیا کا جتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے ہسٹری میں کبھی اتنا نہیں ہوا، کیونکہ ہر آدمی کے پاس ڈیوائس اپنی موجود ہے، اور ایک ایک گھر میں کئی کئی ڈیوائسز، فون بھی ہیں، ٹیبلٹس بھی ہیں، لیپ ٹاپس بھی ہیں، ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز بھی ہیں.
लोग घरों से काम कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा जोर जो है वो सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर है। तो हो सकता है कि हमें कुछ दिक्कत हो रही हो उन लोगों को उन लोगों तक पहुंचने में कि जो फेसबुक से हमें वॉच करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि ये फेसबुक इस मसले को जल्द से जल्द हल करे। लेकिन उसका हल मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर तशरीफ ले आइए और आपको ये प्रोग्राम वहाँ पर लाइव नजर आएगा इंशाअल्लाह। और बिल्कुल आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद ज़करिया शेख अशरफी साहब, और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है। आप लोगों के कमेंट्स का मैं मुंतज़िर हूँ कि मुझे ये पता चले कि आप लोग इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ी खुशी का बाइस होगा कि अगर आप कमेंट करके हमें शेयर करें तो। हाँ जनाब, हमने बारी ताला से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के आगाज हुआ प्रोग्राम का, और बहुत खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा। अब मैं नात की एक दरख्वास्त करता हूँ ज़करिया भाई, वो है नबी का आस्ताना मिल गया है, अगर उसके चंद अशआर हमारे व्यूअर्स के साथ। हज़रत मसरूर कैफी अलैहिर्रहमा का ये कलाम है। अच्छा, और माशाअल्लाह। बहुत मारूफ नात शायर जिनके तकरीबन 24 के करीब नाते दीवान जिनके हैं। और इनका खासा ये था कि इन्होंने अपनी किसी भी किताब की तकरीब रनुमाई नहीं करवाई। ये अपनी किताब की तकरीब रनुमाई मदीने शरीफ में ले जाके करते थे। इनका तरीक़ाकार ये था, हर किताब पे इनकी एक हाजिरी होती थी मदीने शरीफ की, और वहाँ और ये कहते थे यही मेरी तकरीब रनुमाई है। तो ये बड़े अच्छे के रसूल नातखा थे, इनका कलाम है, और बड़ा प्यार करते थे मुझसे, मेरे मोहसिनीन में से हैं, मैं पेश करता हूँ। और ये कलाम वो कलाम है जो मेरी शनाख्त बना, अव्वलीन मेरी नातों में से जो मारूफ हुई और लोगों में जिससे मेरी एक पहचान बनी। माशाअल्लाह। कि नबी का आस्ताना मिल गया है, 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 ना पूछो क्या खजाना मिल गया है, ना पूछो क्या खजाना मिल गया है, ठिकाना हम गरीबों का कहाँ था, ठिकाना हम गरीबों का कहाँ था, ठिकाना हम गरीबों का कहाँ था, मगर अब क्या ठिकाना मिल गया है, मगर अब क्या ठिकाना मिल गया है। और न थी सूरत कोई बख्शिश की लेकिन, न थी सूरत कोई बख्शिश की लेकिन, न थी सूरत कोई बख्शिश की लेकिन, दुरूदों का बहाना मिल गया है, दुरूदों का बहाना मिल गया है। और मक्का अर्ज है
کہ نہ جانے کس طرح مسرور مجھ کو، نہ جانے کس طرح مسرور مجھ کو، نہ جانے کس طرح مسرور مجھ کو، یہ طرز عاشقانہ مل گیا ہے، یہ طرز عاشقانہ مل گیا ہے، نہ پوچھو کیا خزانہ مل گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت کلام، اور میں منتخب اشعار پیش کر رہا ہوں تاکہ اشعاروں کے زیادہ زیادہ کلام شامل ہو جائیں۔ نہیں بہت خوبصورت، ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں جو ایک مٹھاس پیدا کی ہے، وہ بالکل انہی آپ کے جو آپ کے اشعار ہیں انہی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کو گرماتے رہیں، اور جو ہے وہ حمد اور نعتیں پڑھتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ اگلا کلام بہت خوبصورت کلام، اور ماشاءاللہ سے ہم سب کا پسندیدہ کلام پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں۔ یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی۔ کیا بات ہے! صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا تیری صورت ماں اجمل کا، تیری صورت ماں احسن کا، تیری سیرت صلی اللہ، ماں احسن کا تیری سیرت، ماں اکمل کا تیری عظمت، ماں اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد
نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تو رئیس روز شفاعت تو رئیس روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت صلی اللہ تو امیر لطف و عنایت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم. جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر جناب. بہت خوبصورت کلام پڑھا آپ نے، اور جزاک اللہ. میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ نے اس کا حق ادا کر دیا، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ. اور جناب سید ماجد علی ہمارے ساتھ ہیں، یوٹیوب پر واچ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں نائس محفل. بہت بہت شکریہ جناب. جزاک اللہ. اور کامنٹ انہوں نے کیا، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ پسند آ رہا ہے ان کو پورا. بہت شکریہ جناب، دیکھتے رہیے. اور محمد ذکیہ شیخ اشرفی صاحب ہمارے ساتھ آ جائیں. اور بڑی زبردست محفل سجی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل میں ہم سب کا بیٹھنا، سننا، پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اچھا جناب، آمین اللہم آمین. آمین ثم آمین. اگلا جو میں کلام آپ سے ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں، نعتیہ کلام، وہ ہے تیری یاد ہے من کا چین کیا. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے؟ جی جی. میں یہ کلام جو ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کا کلام ہے، جس کے بارے میں آپ لوگوں نے دیا والے. جی جی گولڈا شریف، پیر آف گولڈا شریف پیر. اور پیر صاحب آپ کو پتا ہے کہ ان کا بڑا ان کی بڑی خدمات ہیں ان کی ویسے تو، اور ان کی بڑی روحانی شخصیت ہے. پیر صاحب کے کلام کی بھی اپنی ایک تاثیر ہے. تو یہ ایک عارفانہ کلام ہے. یا تو آخر میں شامل کر لیں، اگر آپ بولے تو یہیں پہ پیش کر دیتا ہوں. اس کو ہم آخر میں شامل کر لیتے ہیں. بالکل تھوڑا سا رک کے شامل کر لیں گے. منقبت سے پہلے اس کو پیش کر دوں گا. منقبت سے پہلے انشاءاللہ اس کو میں وہاں موو کر دیتا ہوں. بالکل. پچھلا جو کلام آپ نے پڑھا ماشاءاللہ سے، محمد نور ادیب رائے پوری صاحب کا یہ ادیب رائے پوری صاحب، اور بڑا زبردست. اور اتفاق سے کئی بار ان کے گھر پر جانے کا اتفاق ہوا. اور بڑے شفیق انسان، بہت محبت والے. جب بھی چلے جائیں تو چائے اور سموسے کھلائے بغیر نہیں جانے دیتے تھے. اگر کھانے کا وقت ہے تو کھانے پہ ضرور اپنے ساتھ جو ہے وہ شامل کرتے تھے. بڑی شفقت فرماتے تھے ماشاءاللہ. ادیب صاحب بالکل، ادیب صاحب کی اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. ہماری الحمدللہ یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ان کی شفقتیں میسر آئیں. بلکہ مجھے تو یہ بھی سعادت حاصل ہوئی. اب پتہ نہیں یہ بات ابھی یہاں پہ کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ادیب صاحب جتنے اچھے شاعر تھے، جتنے اچھے نعت خواں تھے، اتنے اچھے میوزیشین بھی تھے. وہ اپنی نعتیں کمپوز بھی کرتے تھے. تو مجھے الحمدللہ میں نے باجے پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ ریاض بھی کیا ہے. مجھے کئی نعتیں مجھے انہوں نے سکھائی بھی ہیں. تو اس طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے اساتذہ میں بھی ہیں. اور انہوں نے بہت شفقت کی. ان کی یہ بزرگوں کی شفقت ہی ہے
اصل میں انسان مختلف جگہوں سے کسب کرتا ہے، تو یہ ہم الحمدللہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ادیب صاحب ہو گئے، رشید وارثی صاحب ہو گئے، سبیر رحمانی صاحب ہو گئے، مسعود کیفی صاحب ہو گئے، یہ تمام وہ لوگ ہیں، بالکل یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جن سے میں نے استفادہ کیا ہے الحمدللہ، نعت گوئی میں، نعت خوانی میں، اور یہ میرے اساتذہ میں سے ہیں یہ سارے لوگ، خالد محمود صاحب بھی ہو گئے، تو یہ تمام بزرگ ہیں ہمارے، ان تمام لوگوں سے ہم نے استفادہ کیا ہے۔ ادیب صاحب کا ایک کلام آپ نے ابھی ذکر چھیڑا، اور مجھے اصل میں جب آپ نے شروع میں انٹرو دیا تو مجھے اس سے تھوڑا سا اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کا تعلق کراچی سے آپ نے اور ابھی اس بات کی تصدیق، جی ابھی تصدیق بھی ہو گئی اس کی۔ ایک کلام اگر آپ چاہیں تو ابھی ابدی صاحب کا ذکر چھیڑا ہے تو ان کا کلام ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، بالکل بالکل ان کو ٹریبیوٹ بھی ہو جائے گا ہماری طرف سے، اور ان کی جو ہے وہ دیکھیے بڑا زبردست لکھتے تھے، اور ماشاءاللہ سے بڑے ان کی کتب بھی شائع ہوئی، اور ایک کتاب ابھی بھی میرے پاس ان کے دستخط اس پر ہیں، موجود ہیں اس پہ، اور وہ مقصود کائنات نہیں، رنگ نعت، رنگ نعت، اچھا ٹھیک ٹھیک، وہ بعد میں ان کا انتخاب شامل ہوا تھا ایک، جی اس میں انتخاب تھا ان کا، اور وہ انہوں نے مجھے عنایت فرمائی، اور وہ اس وقت بھی میری لائبریری میں الحمدللہ شہزاد صاحب نے اس کو کمپائل کیا تھا، جی جی شہزاد بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بالکل جی جی۔ اور یہ محمد نور مجسم بھی اس میں شامل ہے، جی 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 جی۔ یہ کلام جو میں پیش کر رہا ہوں یہ ایک بڑی ٹریڈیشنل سی ایک اس کی طرز ہے، ابھی میں پڑھوں گا آپ کو، یہ ادیب صاحب سے میں نے خود سیکھی، تو یہ سمجھ لیں کہ تو مجھے آج ابھی آپ نے ذکر چھیڑا تو میں نے اس کا ابھی فوری رینڈملی اس کا انتخاب کیا ہے، تو میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اس کے ایک آدھ بند پیش کر دیتا ہوں، پڑھو۔ بسم اللہ۔ لولا کلما خلقت الافلاک، لولا کلما خلقت الافلاک، لولا کلما لولا کلما خلقت الافلاک، لولا کلما خلقت الافلاک، لولا کلما خلقت الافلاک، ہوتی نہ تیری ذات جو مقصود، ہوتا نہ یہاں پہ کوئی موجود، عالم تیری نالین کی ہے خاک، کس کو ہے تیری ذات کا ادراک، لولا کلما خلقت الافلاک، لولا کلما خلقت الافلاک، یہ ماہ یہ خورشید و ستارے، فطرت کے یہ رنگین نظارے، دور تیرے طلبوں کے ہیں سارے، قدموں نے تیرے سب کو کیا پاک، قدموں نے تیرے سب کو کیا پاک، لولا کلما خلقت الافلاک، لولا کلما خلقت الافلاک، لولا کلما لولا کلما خلقت الافلاک، لولا کلما خلقت الافلاک، لولا کلما خلقت الافلاک۔ میں دو شعر شعر دیے تھے جسے ادیب صاحب کی یاد کو، بالکل بالکل بالکل، اللہ تعالیٰ ان کو غریق کرے۔ معراج کے واقعے کے حوالے سے انہوں نے پورا کلام اس پہ لکھا ہے، بہت خوبصورت، بڑا طویل کلام ہے لیکن دو بند پیش کر دیے۔ جی بالکل، نہیں بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جناب۔ اگلا کلام جو ہم آپ سے ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اے ختم رسول مکی مدنی۔ بالکل پیش کرتا ہوں میں، جزاک اللہ خیر۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں کون سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا ہے، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول. اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول. اور دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم، دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم، عیسیٰ کا مداوا کون کرے، عیسیٰ کا مداوا کون کرے. اے رحمت عالم تیرے سوا ہے، رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول. اور خیرات محمد سے پاک، خیرات محمد سے پاک، اس ناز سے منگتے کہتے ہیں، اس ناز سے منگتے کہتے ہیں، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول. مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول.
سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ جناب، بڑا خوبصورت کلام اپنے پروگرام میں شامل کیا، اور مجھے بہت مزہ آیا، یقین کیجیے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ الہام عطا فرمایا ہے کہ بس ہماری یہی دعا ہے کہ آپ اسی طرح پڑھتے رہیں اور ترقیوں کی منازل طے کرتے چلے جائیں اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، بس آگے بڑھتے چلے جائیں ماشاء اللہ۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی آپ گفتگو بھی کر لیں میرے ساتھ، کیونکہ بہت سے نعت خواں ایسے ہیں کہ یقیناً آپ نعت کے حوالے سے اگر آپ چاہیں تو کچھ میری کچھ نظریات میں آپ کے چینل کے تھرو اس کو پہنچانا چاہوں گا لوگوں تک۔ جی جی بالکل بالکل کہیے۔ آج کے دور میں جو سب سے اہم بات ہے کہ نعت خوانی کو الحمدللہ اللہ نے بہت فروغ عطا کیا، یہ اس دور کو ہم نعت کا دور کہہ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور میڈیا کی جس طور پہ بہتات ہے اس کے ذرائع ابلاغ کے آج کل جتنے ابلاغ کے ذرائع موجود ہیں تو اس سے نعت خوانی کو بھی بہت پرموشن ملی ہے، فروغ ملا ہے اس کا۔ تو لیکن آج یہ ہوا ہے کہ اب جو نعت خواں آ رہے ہیں ان میں تربیت کا فقدان ہے کہیں نہ کہیں، اور ہم جیسے میں اپنی بات کرتا ہوں یا ہمارے بیچ کے جتنے لوگ ہیں یا ہمارے کیٹیگری میں جتنے لوگ آتے ہیں، ہم لوگ ایک پروسیس سے ہوتے ہوئے آئے ہیں، بڑے لمبے مقابلے اور تمام محفلیں اور بزرگوں کی ڈانٹ۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم محفل میں اگر ایک لفظ غلط پڑھتے تھے، جیسے آپ نے ادیب صاحب کی بات کی، اس طرح کے بزرگ تھے وہ پیچھے سے فوراً روک دیا کرتے تھے، ٹوک دیا کرتے تھے کہ یہ میاں یہ لفظ ایسا نہیں، یہ لفظ ایسے ہے، یہ اضافت غلط تم نے توڑ دی ہے، یہ غلط ہے۔ تو لفظوں کی اضافت سے لے کے لفظوں کے تلفظ تک ہمیں جو ہے ہمارے بزرگوں نے لے کر کے لفظوں کی کثافت تک، کیا بات ہے، واہ واہ، بالکل وہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا۔ تو یہ آج فقدان ہے تربیت کا، اور اگر آپ کسی کو اگر آج آپ روک دیں، بتانے کی کوشش بھی کریں تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، وہ کہے گا تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے روکنے کی۔ بالکل ایسا آج کو ہر کوئی عقل کل ہے۔ تو بات یہ ہے، میں نے ایک اپنے رسالے میں بھی جو میرا میگزین ہے نعت نیوز، یہ میں نے خاص نعت خوانی کے لیے اس کا اجرا کیا 2006 میں، 2006 میں اس کا پہلا شمارہ آیا، اور الحمدللہ گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ باقاعدہ ڈکلیئر میگزین ہے کوارٹرلی بیسس پہ۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نعت خوانی کے اولین رسالہ ہے یہ، کیونکہ اس سے پہلے نعتیہ ادب کے جرائد اور رسائل آتے تھے جس میں نعت رنگ اور دیگر رسائل تھے یا نعت تھا، اس میں نعتیہ صنف سخن پہ بحث ہوتی تھی۔ میں نے نعت خوانی کو فوکس کیا، نعت خوانوں کو فوکس کیا اپنے رسالے میں۔ تو جو نعت خوانی میں جو بگاڑ آ رہا تھا، بیچ میں ذکر پہ نعت خوانی شروع ہوئی تھی اس دور میں، تو اس حوالے سے پھر گانوں کے طرز پہ نعت خوانی شروع ہوئی، پھر وہ کا وہ ایک ہمنگ کی ساؤنڈ ڈالی گئی نعت کے دوران، اور وہ لوگ بڑے کامیاب ہوئے، بڑی ان کی سیڈیز بکی مارکیٹ میں، اور وہ ایک پورا شور تھا، ایک وہ شور اٹھا اور دب گیا تھا وقت کے ساتھ۔ اس نے بڑا نقصان پہنچایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل بالکل وہ کی اصل جو روحانیت تھی نا وہ سے مجروح ہوئی۔ تو وہ اس دور میں ہم نے اس پہ بڑا کام کیا۔ تو اس دور میں نے ایک بات بھی اپنے رسالے میں لکھی تھی، اور مظروف کرن شاہ صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، میں نے شاہ صاحب سے کافی دفعہ ریکویسٹ بھی کی، اور شاہ صاحب نے اس بات کا اپنے رسالے میں اقرار بھی کیا، اور مجھے ایک آدھ مضامین اس حوالے سے لکھ کے بھی دیے کہ میں نے کہا جیسے دیگر صنف سخن یا دیگر ہمارے پرفارمنگ آرٹس کے شعبے ہیں، شاعری ہے، پینٹنگ ہے، سنگنگ ہے، تمام کا ایک نصاب موجود ہے، ایک پروسیجر موجود ہے۔ اگر آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک پروسیس سے آنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، ایک نصاب۔ ٹھیک، جیسے ہم گانا سیکھنے جاتے ہیں تو ہمیں پہلے سرگم سکھائے جاتے ہیں، پہلے ایک راگ بتایا جاتا ہے، اس پہ ایک سرگم، اس پہ ایک سر بتایا جاتا ہے، تا سے شروع کیا جاتا ہے، مثال دے رہا ہوں۔ تو اسی طرح نعت خوانی کا بھی کوئی نصاب ہونا چاہیے۔ یہاں پہ فقدان یہ ہے کہ نعت خوانی میں کوئی نصاب نہیں ہے۔ تو ہم اگر آج کوئی نعت ہمارے پاس سیکھنے کے لیے بھی آئے تو ہم خالی اس کو نعتیں رٹوانے کے علاوہ ہم اس کو نعت سکھاتے نہیں ہیں۔ تو ایک نعت خواں کے ساتھ صرف اس کی فنی تربیت نہیں بلکہ اس کے کردار کی، اس کی شخصیت کی بھی تربیت ضروری ہے، کیونکہ نعت خواں ایک معاشرے کا ایسا فرد ہے جس کو لوگ فالو کرتے ہیں اور جس سے بہت عقیدت رکھتے ہیں۔ اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو لوگوں کی عقیدت مجروح ہوتی ہے، اس شخص کی عزت مجروح نہیں ہوتی۔
لوگوں کی عقیدت مجروح ہوتی ہے اور وہ پورے ایک گروہ پہ اثر انداز کرتی ہے. تو بالکل ایسا اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ بالکل نعت یہ خوانی آپ کا نے بھی کوئی بڑے نصاب، اشارت فرمایا. بالکل نعت خوانی کا بھی کوئی نصاب ترتیب دینا چاہیے، دینا اور نعت چاہیے. خوانوں کی تربیت کا بھی بہترین عوامل ڈھونڈنے چاہیے، اور ان کی بالکل بہترین تربیت ہونی چاہیے. بالکل اور نعت پڑھنے کے لیے ضروری ہے، خاص طور پہ میڈیا میں خاص طور پہ جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس تربیت کے ایک پروسیس سے گزر کر آئے ہوئے ہوں، گزر کر تاکہ آئے. لوگ جب بالکل لوگوں میں جب ان کی ریکگنائزیشن ہو، لوگوں میں جب ان کی ایک پہچان بنے، تو ان سے بالکل کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جس سے لوگوں کی بالکل. عقیدت مجروح ہو. ہاں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ نعت کو سننے کا ایک تقدس اور اس کا مزاج اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں. تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ایک نعت اکیڈمی کے نام سے کوئی ایک ادارہ ہے، میں نے سنا تھا پچھلے دنوں. اور ایک اور ہماری دوست ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست نعت خواں بھی ہیں، سلمہ خان ان جی، کا نام ہے. ان کا سلمہ نعت سرات نعت. جی صراط جی نعت کے سلمہ. نام سے ان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جہاں پر جی خصوصاً بچیوں کو نعت کی تعلیم دیتی ہیں، وہ سکھاتی ہیں ان کو پورا. اور میرا خیال ہے کہ 55 سے زائد بچیاں ان کے پاس ان کے ادارے سے وابستہ ہیں اور ان پہ مستقل وہ محنت کر رہی ہیں. میرا اسلام آباد جانے کا اچھا، اتفاق ہوا تو ان سے ملاقات بھی ہوئی، اور بڑی شفقت فرماتی ہیں، بہت زبردست، خود بھی بہت خوبصورت کلام پڑھتی ہیں ماشاءاللہ. بہت خوبصورت اور نابکہ ہے یہ سلمہ. بالکل سلمہ خان بہت خوبصورت نابکہ ہے، اور میری بہت اچھی ان سے سلام دعا بھی ہے، ملاقات بھی بالکل ہے. بالکل. اور بلکہ ان کے اپنے سرات نعت کے حوالے سے وہ گائے بقائے مجھ سے رابطہ بھی رہتی ہیں. ابھی ایک میگزین نکالنا چاہ رہی ہیں، اس حوالے سے بھی جی وہ ہاں میرے رابطے میں رہتی ہیں. تو ماشاء اس اللہ حوالے سے بھی جو میں اپنے طور پہ ان کو گائیڈ کر گائڈ سکتا کر ہوں اس سکتے حوالے سے. ہیں. بلکہ ان کا آج کل وہ تھوڑی سی ناراض بھی ہوں، کافی عرصے سے رسالہ میرے سے منگوا رہی ہیں، میں ان کو اور آپ بھیج نہیں پا بھیج نہیں پا رہے میں رہا. سمجھ جی میں سمجھ جی گیا جی. تو بالکل. وہ بس وہ انشاءاللہ وہ رسالے بھی ان کو بھیجنے ہیں. تو ماشاء اللہ. مقصد یہ ہے کہ میں نے بھی نعت اکیڈمی ایک کھولی تھی 2007 میں، اور جی تقریباً 2 سال اس کو رن کیا میں نے تقریباً. اور کوئی اس میں بالکل 70-80 کے قریب بچے تھے، ان میں سے بلکہ آج کئی بچے جو ہے کیو ٹی وی پہ اور ٹی وی پہ پڑھ بھی رہے ہیں ماشاء اللہ سے. ماشاء اللہ تو ماشاء اور تو کہنے کا مقصد یہ اسی زمانے میں ہی مجھے اس بات کا ادراک ہوا، اللہ. جب میں خود نعت سکھانے کے لیے بیٹھا اکیڈمی میں، تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ان کو سکھاؤں کیا. ہاں ہاں تو تو مجھے اس وقت یہ نے کہا کہ نصاب ہونا چاہیے. تو میں نے نصاب اس ہونا وقت چاہیے. کچھ ریسرچ میں نے اپنی طور پہ کی تھی، اور کچھ اپنے ریسرچ پیپرز تیار کیے تھے کہ کس دور پہ نعت خوانوں کی تربیت ہونی چاہیے، ان کی شخصیت کی تربیت ہونی چاہیے. تو اس پہ کام کیا تھا اس دور پہ. اور پھر میری بڑی کوشش تھی، اور شاہ صاحب سے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جو ہمارے سینئر ہیں، اور مجھے اس وقت پورے پاکستان میں، دنیا میں اگر میری نظر کسی پہ ٹھہرتی تھی تو وہ واحد ایک جو شخص تھے وہ منظور القونین شاہ صاحب تھے اس وقت. تو ہاں کیونکہ جو فن کے اعتبار سے بھی بڑے تو پختہ آدمی تھے، چلتی اور پھرتی مطالعے، اکیڈمی. ہاں، ہاں اور بالکل. مطالعہ بھی شاہ صاحب کا بڑا وسیع تھا. اور اصل میں مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں بہت کم نعت خواں ایسے ہیں جن کا مطالعہ بڑا اچھا وسیع ہے. زیادہ بالکل تر نعت خواں جو ہے ہمارے، وہ آپ یہ کہہ لیں کہ بیچارے بس وہ ان کا مطالعہ، میں زیادہ وہ نہیں کہوں گا، بس ان کا مطالعہ کمزور ہے، ہاں یا بالکل. اکیڈمک کوالیفیکیشن تھوڑی سی شاید کم ہے. بہت کم نعت خواں ہیں جن کی اکیڈمک کوالیفیکیشن بھی بہت اچھی ہے اور ان کا مطالعہ بھی بالکل بہت اچھا ہے. ایسے ہی. تو ایسے لوگوں میں ایک صف اول میں جو ہے وہ نام منظور القونین شاہ صاحب کا آتا تھا. پھر بالکل سبیر رحمانی صاحب ہیں، بالکل صدیق اسماعیل صاحب ہیں ہمارے. بالکل. یہ سارے سینئر موسٹ لوگ ہیں کہ الحاج فصیح الدین سرورجی صاحب ہیں، جی یا بالکل ایسے یوسف ہی. میمن صاحب تھے، اللہ ان کو غنی کے رحمت ہاں کرے، اللہ یا غریب ہمارے رحمت کرے. ان کا بھی ایک اپنا ایک ذوالفقار. انداز وہ لے کر بالکل کے آئے تھے، ایک اپنا ان کا بالکل انداز تھا بالکل. بہت خوبصورت. ذوالفقار بھائی وغیرہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو فن بھی جانتے تھے، اور کام، اور ان کا ان کی نعت پہ بھی بڑی اچھی نظر تھی. تو بالکل اور ایسے بلکہ ابھی بھی یعنی سبیر رحمانی صاحب ہیں، یا صدیق اسماعیل صاحب ہیں، فصیح بھائی ہیں، یہ لوگ یہ کام کر بھی سکتے ہیں، ان کی ایسے ہی. نگرانی میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے. اور بالکل میری کوشش ہوتی ہے، میں جب میری ملاقات ہوتی ہے اور جب میں یہ بات کا ہمیشہ اعادہ کرتا ہوں ان کے سامنے کہ بھائی اس پہ کچھ ہونا چاہیے، کچھ کریں. میرا بالکل مرحوم دوست راشد اعظم، اللہ اس کو غنی کی رحمت کرے، راشد سے بھی میری بات ہوئی تھی، تو راشد نے بھی میرے ساتھ لگ گیا تھا کہ ہم دونوں مل کے کچھ کرتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے، ہمارے کرنے کی بات نہیں ہے، کہ کوئی ایسا کام ہونا چاہیے جس پہ سب کی اتھارٹی ہو. ہاں اتھارٹی بڑوں کی اچھی ہوتی ہے. بالکل تو بالکل بہرحال اس میں ہم ان کے ساتھ ان کے معاون بن سکتے ہیں، ان بالکل. کے ساتھ ان کے اسسٹنٹ بن سکتے ہیں ہم. لیکن اتھارٹی ہمارے بڑوں کی ہے، تو بڑے اگر اس پہ اگر تھوڑی سی شفقت کریں تو یقیناً محنت آنے والی کریں. نسلوں کے لیے
ایک بہت اچھا سرمایہ جمع ہو جائے گا ہمارا. انشاءاللہ نہیں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور بلکہ جس طرح آپ کہیں جاتے ہیں جاب کے لیے یا کسی کام کے لیے، تو وہاں پر پوچھتے ہیں بھی آپ کے پاس آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، کہاں سے آپ کے پاس سند کہاں کی ہے آپ کے پاس. تو کوئی نعت پڑھنے کی بھی سند ایسی ہونی چاہیے جی کہ وہ اس ادارے کی سند جو ہے وہ اتنی محترم اور معتبر مانی جائے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس یہ سند ہے تو پھر ہم آپ کو ٹیلی ویژن پر یا ریڈیو پر ہم آپ کو ضرور. جیسے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، میں ریڈیو پاکستان میں گیا 99 سے میں نے ریڈیو پاکستان جوائن کیا. جی تو بزم طلبہ سے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے 2 گھنٹے باہر بیٹھنا پڑتا تھا. اور اس کے بعد جب ہم اندر جاتے تھے تو اس کے بعد میرا آڈیشن ہوا. آڈیشن میں ایک دفعہ جو ہے میں رہ بھی گیا، پھر ایک دفعہ آڈیشنز کے بعد جناب ایک کیٹیگری ملی، نعتیں پڑھنا شروع کی. بزم طلبہ میں پہلے پڑھنا شروع کیا، پھر کیٹیگری ملی. اسی طرح پی ٹی وی پہ جب میں گیا 2003 کی بات ہوگی، تو اس وقت بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شاہین انصاری صاحبہ پروڈیوسر تھیں، تو انہوں نے میرا آڈیشن لیا، باقاعدہ آڈیشن لیا. اور اس وقت آڈیشن کے بعد پراپر ایک طریقے کے پاس گزر کے ایک کیٹیگری اناؤنس ہونے کے بعد اس کے بعد مجھے جو ہے اس وقت شاہین انصاری صاحبہ تھیں، فہمیدہ نسرین صاحبہ تھیں، ان لوگوں نے میرا آڈیشن لیا. جی کاظم پاشا صاحب کی کاظم پاشا صاحب بہت مشہور جی. شخصیت. تو میں الحمدللہ ان تمام لوگوں ہم نے ایک پروسیس سے ہو کر پھر کیٹیگری لے کے پھر ٹی وی پر آ کے ہم نے پڑھا. 2004 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے میری پہلی نعت پی ٹی وی سے جو آن ایئر ہوئی وہ 2004 میں ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک پروسیس سے گزر کے ہم آئے. آج وہ چیزیں نہیں ہیں. آج تو لوگ سوری ٹو سے، کیونکہ میں خود بھی رمضان ٹرانسمیشن کر رہا ہوتا ہوں، ابھی 2 سال سے میں نے چھوڑی ہے، توبہ کی ہے. تو 2013 سے لے کے 2018 تک میں نے ٹرانسمیشن کی. صحیح. پی ٹی وی کی 3 سال ٹرانسمیشن میرے پاس رہی ہے الحمدللہ، اور اس میں جیو کی اور A+ کی اور دنیا ٹی وی کی ٹرانسمیشن بھی میں نے کی. تو کہنے کا مقصد یہ ان ٹرانسمیشن کے دوران بھی میں نے دیکھا کہ نعت خواہ کس طرح آ رہے ہوتے ہیں، کن کن راستوں سے آ رہے ہوتے ہیں، کن زاویوں سے آ رہے ہوتے ہیں. وہ راستے وہ زاویے بند ہونے چاہیے اور میرٹ کا دروازہ کھلنا چاہیے، پرچی بند ہونی چاہیے، نہ سیدھی بات. جی جی. اچھا جناب، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور کیونکہ ہمارے کافی وقت ہو گیا اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کی مصروفیات بھی ہیں، تو جناب کیوں نہ اب وہ کلام شامل کر لیں جو عارفانہ کلام ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ تیری یاد ہے من کا چین پیا. جی بالکل، آپ کا وقت بھی پورا ہوتا جا رہا ہے، میں بالکل وقت بھی دیکھتا ہوں. جی جی. اچھا، یہ عارفانہ کلام ہے، پیر صاحب کا بہت پیارا کلام ہے، میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. اور اس کا ایک خاص مزہ جو ہے گولڈا شریف کے قوالوں کے ساتھ سننے میں، یہ بھی میں بتا دوں. ہاں، جو گولڈا شریف کے قوال پڑھتے ہیں صبح، جو وہاں پہ نشست ہوتی ہے صبح 11 بجے، جو اس میں عموماً قوال یہ پڑھتے ہیں، بہت خوبصورت مزہ آتا ہے. اس کلام کی تاثیر بڑی ہے، انہی سے سن کے میں نے متاثر ہو کے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا. یہ انشاءاللہ ضرور. اس دفعہ میں گیا، کسی کے ساتھ جا رہا تھا، میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں. جی جی. میں ساتھ تھا گاڑی میں، اور گولڈا شریف سے میں گزر کر کے ایک اور اسکول تھا، ایک سایہ اسکول، وہاں جانا تھا ہمیں، تو میں حاضری نہیں دے سکا، جا نہیں سکا میں. لیکن انشاءاللہ اگلی دفعہ میں اسلام آباد جاؤں گا تو ضرور. بالکل بالکل آپ حاضر دیں. اور میں آپ کو بتاؤں، بڑی روحانی شخصیت ہے. میں خاص طور پہ اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھے وہاں سے بڑا فیض ہے، بلکہ میں یہ سند یافتہ فیض یافتہ ہوں میں، کہ وہاں کے جو پیر معین الحق صاحب ہیں ان کی طرف سے یہ سند ملی ہوئی ہے مجھے. اور یہ اور کیو ٹی وی سے پہلا لائیو جو عرس تھا گولڈا شریف کا 2009 میں، وہ میں نے کیا تھا پروڈیوس. تو یہ بھی الحمدللہ یہ ایک مجھے سعادت حاصل ہوئی تھی وہاں سے. تو میں پیش کرتا ہوں کہ اس کا بڑا ایک تاثر ہے. جی بسم اللہ. تیری یاد ہے من کا چین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا، مجھے نیند نہیں آرام نہیں، موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا، توری یاد ہے من کا چین پیا، توری یاد ہے
من کا چین پیا، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو تھوڑی یاد ہے، من کا چین پیا تھوڑی یاد ہے، من کا چین پیا، جیا تڑپت ہے درشن دیجو، جیا تڑپت ہے درشن دیجو، صدقہ حسن حسین پیا، صدقہ حسن حسین پیا، وصلی علی کیا شانن ہے، وصلی علی کیا شانن ہے، لا مثلا کا پیدارین پیا، لا مثلا کا پیدارین پیا، توری یاد ہے من کا چین پیا، ساون کی کالی راتوں میں، ساون کی کالی راتوں میں، جب بوندا باندی ہوتی ہے، جب بوندا باندی ہوتی ہے، جگ چین کی نیند سوتا ہے، جگ چین کی نیند سوتا ہے، ایک برہا ماری روتی ہے، ایک برہا ماری روتی ہے، مہرے بے قدمی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، فرق نہیں ماں بین پیا تو یاد ہے من کا چین پیا، جب سے لاگے تو دے سنگ نین پیا، موہ نیند نہیں آرام نہیں، موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا، توری یاد ہے من کا چین پیا، توری یاد ہے من کا چین پیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر جناب، بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت کلام، اور آپ نے بڑے شوق سے اس کو پڑھا ماشاءاللہ۔ حضرات معافی چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا نیٹ ورک میں گڑبڑ ہو گئی، اور آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ محتاج ہیں تو صرف نیٹ ورک کے، اور تھوڑا سا ذرا اس میں، بلکہ آج مجھے لگ رہا ہے، آپ کی بات معذرت کاٹ رہا ہوں، جو فیس بک پہ نہ ہونے کا تھا، کیونکہ میں نے بھی میسج کیا ہوا تھا دوستوں کو فیس بک کا ہی، تو دوست سارے وہیں پہ ڈھونڈ رہے ہوں گے کافی۔ ایگزیکٹلی، تو یہ آج اور یہ جب میں نے شو شروع کیا تو اس وقت فوراً میرے پاس ایک میسج آیا کہ جی کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر یہ فیس بک آج کل دراصل اپنا سافٹ ویئر چینج کر رہا ہے۔ جی جی بالکل، واٹس ایپ پہ بھی آج کل نئی نئی نیا کوڈ لکھ رہا ہے اس کا، فیس بک کا بھی نیا کوڈ لکھا جا رہا ہے، تو وہ ڈیٹا کا پھر کچھ ایشو آ رہا ہے، نیٹ ورک کا کچھ ایشو آ رہا ہے، اس کی وجہ سے آواز آ رہی، جی اب آ رہی ہے جی، اچھا پروگرام ہو گیا۔ ہاں الحمدللہ، اتنی یعنی وہ کیا نا موافق حالات کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پروگرام کروا دیا، ورنہ تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید پروگرام آج نہ ہو پائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پروگرام ہو گیا۔ اچھا جناب، تیری یاد ہے من کا چین پیا، ہم نے عارفانہ کلام پروگرام میں شامل کیا، اور اب کیوں نہ حضرت علی
مشفق شاہ کرم اللہ بالکل وجہ بالکل بالکل کی شان میں ایک بالکل پروگرام میں شامل کریں گے آپ؟ میں کال شامل کرتا ہوں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور یہ صحیح حدیث شریف ہے. جب حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پہ غدیر خم کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو طلب کیا اور بلا کے ان کا ہاتھ پکڑ کے اس طرح سے بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہی کال پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. من کنت مولا فہذا علی مولا مولا فہذا علی مولا مولا علی 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 مولا مولا علی 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 مولا مولا 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 علی مولا ملک مولا. کہیں جس کو نبی من کنت مولا کہیں جس کو نبی من کنت مولا نبی کا وہ وسیع المختصر یوں بھی ہے اور یوں بھی جو کعبے میں ہو پیدا اور شہادت پائے مسجد میں خدا کے گھر کا مالک وہ بشر یوں بھی ہے اور یوں بھی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی مولا علی مولا مولا علی مولا. میں بندہ علی ہوں محبت علی سے ہے میں بندہ علی ہوں محبت علی سے ہے وابستہ آج بھی میری قسمت علی سے ہے وابستہ آج بھی میری قسمت علی سے ہے. بدر و حنین و خیبر و خندق گواہ ہے اسلام کی رگوں میں حرارت علی سے ہے مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کو مولا فہذا علی مولا مولا فہذا علی مولا مولا علی 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 مولا مولا علی 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 مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من تو مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ جو آپ جو اپنا رنگ اس میں آپ شامل کرتے ہیں اپنا فن اپنا کمال ماشاء اللہ سے وہ چار چاند جو ہے وہ کلام میں لگا دیتا ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی تمام کاوشوں کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے ہمارے. اللہم آمین. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام کا حصہ بنایا اور آپ نے مجھے مدعو کیا. آپ کی توسط سے میں آپ کے ناظرین تک پہنچا
اور بہت آپ کے لیے بھی شکریہ. دعا گو ہوں کہ آپ جس طور پہ میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ یہ برکات رمضان کے حوالے سے جس طور پہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اور یہ آپ کا چینل جس پہ آپ ایک مستقل نعت خوانوں کو پروموٹ کر رہے ہیں اور دیگر سوشل ایکٹیویٹیز کو بھی آپ لے کر آتے ہیں، لوگوں کو آپ یہاں پہ آ کے ان کے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ بہت بالکل بڑی بات ہے. آج کے دور میں اپریسیشن بہت مشکل سے ملتی ہے، ڈسکریج کرنے کے لیے تو سب تیار ہوتے ہیں. تو بالکل آپ نے یہ اپریسیشن کا بیڑا اٹھایا ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل جزائے خیر دے کہ آپ تمام جزاک لوگوں کو اللہ. اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ کو بہت اللہ شکریہ. تعالیٰ صحت عافیت سلامتی دے. میں دیکھتا ہوں آپ اپنے ہیلتھ کے حوالے سے بھی بڑے کانشیس رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تو آپ کی ہاں، ڈائٹ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، آج تو کل پائے اللہ اور تعالیٰ نہاریاں اور بریانیاں اور پلاؤ بند کیے ہوئے ہیں، تو ہاں بالکل صحیح وقت صحیح، سلاد اور بالکل گرین چائے پہ گزارا ہے. بالکل بالکل. بالکل. تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، سلامتی دے، آمین آمین. جزاک اور اللہ. ہم بہت تمام دیکھنے شکریہ. والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان بہت میں شکریہ. رکھے، بہت سلامتی دے. شکریہ. دعاؤں آمین. کی درخواست ہے. السلام بالکل علیکم. بالکل بالکل. بہت شکریہ جناب. کامنٹس آپ کے ابھی میں نے دیکھا آف لائن جا کر کے فیس بک پر جو ہم سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں، کچھ اس کا اور فیس بک کا کچھ انٹیگریشن کا مسئلہ ہے. آپ لوگوں نے کامنٹ کیے جو میری وال پر مجھے نظر نہیں آ رہا. اس سافٹ ویئر میں ایک اور بیک ڈور ہے جہاں سے میں جا کر کے اپنے آپ کو لائیو دیکھ سکتا ہوں، اور وہاں پر جو کامنٹس آئے ہوئے ہیں وہ لاتعداد کامنٹس آپ لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، لیکن مجھے یہاں پر میرے اسٹوڈیو میں وہ کامنٹس مجھے نظر نہیں آ رہے، اور میں وہاں سے جہاں سے میں وہ دیکھ پا رہا ہوں کامنٹ، ان کو میں یہاں پر نہیں لا پا رہا. معافی چاہتا ہوں تمام صحیح، لوگوں کوئی سے بات نہیں. کہ جن لوگوں نے اپنا ٹائم ہمیں دیا اور کامنٹس کیے، سراہا ہمارے پروگرام کو، اور ذکر شیخ صاحب نے جو نعتیں پڑھی ان کو، ان کے کلام کو سراہا. آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. لیکن یہ تکنیکی وجوہات ایسی ہیں کہ اس پہ میرا بالکل کوئی کنٹرول نہیں ہے. اگر مجھے یہاں پر کامنٹ نظر آتے ہیں تو میں ضرور انشاءاللہ ان کو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر کامنٹ کو میں ضرور اسکرین پہ بھی دکھاؤں اور ان کا نام بھی میں لوں. تو اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ فراخ دل سے مجھے معاف فرمائیں گے، اور مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو پلیز معاف فرمائیے گا. چلتے چلتے دعائیہ کلام پروگرام میں شامل کرنے کی درخواست کروں گا حضرت زکریا شیخ اشرفی صاحب سے کہ دعائیہ کلام پروگرام میں شامل کریں. جی جی دعا بالکل. مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں آپ. یہ آج کے دور میں ہر ایک کی صدا ہے، تمام احباب اس میں شامل ہو جائیں. کہ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں. الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں. جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر دعا مانگتا ہوں.
الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا الہی تجھے واسطہ غوث الورا کا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول اللہ. جناب بہت بہت شکریہ. بڑی پرنور محفل رہی، بس تھوڑی سی کمی رہ گئی. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہتری شامل ہوگی، اور اللہ کرے کہ وہ لوگ جو محفل میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے اور ان کو صحت اور تندرستی کے ساتھ لمبی عمر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ہماری یہ دعائیں ہیں. اور ایک بار پھر معافی کا خواستگار ہوں، 10 برسہ معافی کا خواستگار ہوں. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھ سے پلیز معاف فرما دیجیے گا. نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت اچھی محفل، بہت اچھی نشست رہی آپ کے ساتھ. آج پہلی دفعہ باقاعدہ نشست بھی ہوئی اور آپ سے ملاقات بھی اس ٹرانسمیشن کے ذریعے ہو گئی. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، آپ سے بات کر کے اور آپ کے پروگرام میں آ کے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں میں کہ آپ کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے اور آپ اسی طرح خدمت کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت، استقامت اور آپ کے لیے مزید بہتری کے اسباب پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہم آمین. ڈریمز ٹیلی ویژن کی طرف سے زکریا بھائی اور میری طرف سے دجاج قریشی شو کی طرف سے میری ٹیم ممبر جو مجھے شو کو رن کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں ان کی طرف سے میری جو 2 کو ہوسٹ ہیں کراچی سے فائزہ قریشی صاحبہ اور دین صاحبہ اسلام آباد سے، ان دونوں کی طرف سے وہ تمام ویورز جن لوگوں نے اس شو کو لائیو واچ کیا یوٹیوب پر یا فیس بک پر اور کامنٹ کیے اور ان کے میں کامنٹ نہیں دکھا سکا، ان تمام دوستوں کی طرف سے، اور وہ لوگ جو اس کو اپنی ٹائم زون کے مطابق ریکارڈنگ میں واچ کریں گے ان تمام دوستوں کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور اتنے خوبصورت کلام آپ نے شامل پروگرام. جزاک اللہ. جی جناب، خواتین و حضرات، یہ تھے محمد زکریا شیخ اشرفی صاحب آل دی وے فرام کراچی. اور تکنیکی وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو انوائڈیبل جو انگریزی میں لفظ ہے وہ ہیں، ان کو ہم کسی طرح جو ہے وہ نہیں ہٹا سکتے، تو کبھی کبھار ہو جاتا ہے. بہرحال خیر، اس میں نے جیسا عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہتری شامل حال ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے. گھروں میں محفوظ رہیے، اپنے اپنے گھروں میں رہیے، غیر ضروری طور پر باہر نہ جائیے، اور اگر آپ محفوظ ہیں تو آپ کا گھر محفوظ ہے، آپ کا خاندان محفوظ ہے، اور آپ کے محلے پڑوس والے شہر والے محفوظ ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.